बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान जीत गया, मुबारक हो। जीत तो पाकिस्तान उसी दिन गया था जब पहला अटैक हुआ, वो जो मिसाइलों का अटैक उन्होंने हमारी मुख्तलिफ जगहों पर किया था, और पाकिस्तान ने जवाब में 5 तैयारे गिरा दिए थे। पाकिस्तान उसी दिन जीत गया था, ख़ास तौर पर राफेल का गिराया जाना। हाँ, उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, ड्रोन्स की बारी भी आई, मिसाइलों की बारी आई, और हर चीज़ का प्रॉपर जवाब दिया गया, और फाइनली पाकिस्तान जीत गया। और वो जीत इस सीज़ फायर की सूरत में सामने आई है। उसके पीछे क्या कहानी, आपने अभी तक बहुत कुछ सुन लिया होगा। मैं भी थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, और ख़ास तौर पे मैं आपके साथ डिस्कस ये करूँगा कि ये कामयाबी कैसे अमल पजीर हुई, और इसके पीछे वो जो फैक्टर्स थे उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन है, और हमने किस किस का शुक्रिया अदा करना है। तो बात शुरू हुई पहलगाम वाक़े से, जिसका कोई सबूत, कोई सर पैर इंडिया के पास नहीं था कि किसने किया है, लेकिन उन्होंने 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाकर एक मुकदमा दर्ज करा दिया, पर्चा कटा दिया, और उसके बाद सिंतास माहदे को मनसूख करने का यकतरफ़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने उसी को, यानी एक तरफ़ा जो फ़ैसला था इंडिया का सिंतास माहदे को मनसूख करने का, उसे इक़दाम जंग करार दिया वज़ीर दिफ़ा ने, और बाकी सब फोरम्स पे भी हमने कहा वो इक़दाम जंग है और हम इसका बदला लेंगे, इसको सेटल करेंगे। उसके बाद जब इंडिया ने अटैक किए उस रात मिसाइलों के, तो वो भी एक तो हमने फ़ौरी दिफ़ा किया, कोई वो उसमें गुंजाइश नहीं रखी थी कि 24 घंटे बाद या 32 घंटे के बाद या 36 घंटे बाद। फ़ौरी हमारे शाहीन उड़े, हमारे जहाज़ उड़े, अपनी फ़िज़ाओं में रहते हुए, पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए उनके 5 जहाज़ गिराए, जिसमें राफ़ेल भी शामिल थे। 3 राफ़ेल हमने क्लेम किए। इंडिया ने तो ज़ाहिर साफ़ इनकार कर दिया था, और उसमें मानते मानते वो ज़ाहिर राफ़ेल बनाने वाली कंपनी है, दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस है, और इंटरनेशनल मीडिया सब ने कम से कम एक राफ़ेल को मानना शुरू किया, और फिर बात आगे चलती गई। उसके बाद इंडिया ने फिर अटैक किए, मिसाइलों से अटैक किए, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ज़ाहिर उसमें मासूम शहरी भी जानों से गए, जिसमें पिंडी में थे, बहावलपुर में रही, और सब जगहों पे, और इधर मुरीद के में, मतलब एक लंबा चौड़ा एरिया था जहाँ पर उन्होंने अटैक किए। पाकिस्तान ने कहा कि हम जवाब देंगे, अभी हमारा जवाब बाकी है, और फिर पाकिस्तान ने कल से जवाब देना शुरू किया। अच्छा, सबसे पहले तो वो राफ़ेल ही गिरा दिया था, वो जहाज़ जो गिराए। उसके बाद मैंने कल, आपको याद होगा जब आपसे बात की, मैंने जो अपना व्लॉग किया था उसमें मैंने कहा था इंडिया ऑल आउट फॉर ज़ीरो, कि उनको बुरी तरह से शिकस्त हो चुकी थी। ख़ास तौर पर उस पर जो मैंने ज़िक्र किया था वो था S-400 मिसाइल सिस्टम का। इंडिया को ना सिर्फ खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, बल्कि 3 ममालिक को कम से कम उसने शर्मिंदा कराया है, जिसमें इजरायली ड्रोन्स इस्तेमाल करके जो सारे गिराए गए। पाकिस्तान ने कुछ 77 ड्रोन्स गिराए। कल की ब्रीफिंग में DGI-SPR ने कहा था कि हमने 77 ड्रोन्स उनके गिरा दिए हैं, और उसको ऑपरेट भी इजरायली ही कर रहे थे लोग, उनके टेक्निकल जो लोग थे वो उसको उन्हें सपोर्ट दे रहे थे इंडिया को। दूसरे नंबर पे फ्रांसीसी राफ़ेल जहाज़, उस कंपनी का, फ्रांस को शर्मिंदगी का बाइस बना इंडिया। और तीसरे नंबर पे रूसी जो मिसाइल सिस्टम था S-400, उसको भी तबाह कराया। अच्छा, S-400 जो है तकरीबन 1.5 अरब 1.4 बिलियन डॉलर मालियत का मिसाइल सिस्टम है। अच्छा, इतने हैवी लॉसेस के बाद एक तो इंडिया में हिम्मत नहीं थी कि दोबारा अपनी फ़िज़ाई हदूद से आगे आता, उनका कोई जहाज़ दोबारा आगे नहीं आए, बल्कि थ्रू आउट वो, चूँकि पहली रात ही हमने गिरा दिए थे, उसके बाद उन्हें उसकी हिम्मत नहीं हुई। मिसाइलों से ड्रोन्स करके देख लिया उन्हें शौक, मिसाइलों से भी करके देख लिया शौक। फिर वो खबरें आई कि जनाब कराची पोर्ट पे हमला कर रहे हैं, कराची को कब्ज़ा कर लिया, लाहौर को कर लिया, सियालकोट को कर लिया, लाहौर में बैरी बेड़े भी पहुँचा दिए। सारी फजूल बातें होती रही। पाकिस्तान के जहाज़ गिरा दिए, पाकिस्तान के पायलट पकड़ लिए। ये सारी बोंगियाँ मारने के बाद कल दोपहर से उनका मोरल डाउन होना शुरू हो गया था, बाकायदा जो मीडिया पे भी नज़र आ रहा था। उनकी टोन तब्दील हो गई थी। और फिर जब उन्होंने पाकिस्तान के कुछ और मिसाइल अटैक जो किए, ड्रोन्स अटैक किए, जिसमें नूर खान एयर बेस और रहीम यार खान का शेख ज़ैद हॉस्पिटल, तो उसके बाद तो फिर पाकिस्तान ने कहा जी इनफ इज़ इनफ। और फिर जो जवाबी वार हुए हैं, उसके बाद फिर इंडिया की दौड़ लग गई। अच्छा, उससे पहले भी कुछ ममालिक को उन्होंने शामिल कर लिया था, हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक ही जवाब था कि हम अपना जवाब देंगे पहले,
مطلب وہ سکور برابر کریں گے، جو انہوں نے حرکت کیا اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے، بیٹھیں گے ٹیبل پر ہی بیٹھ کے مسائل حل ہوتے ہیں، بات کریں گے، لیکن پہلے جواب دیں گے، اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر پاکستان نے جو میزائلوں کے حملے کیے اس پہ آج جو فائنلی آیا ہے صدر ٹرمپ کا، امریکی صدر ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آ گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ لمبی ایک طویل رات تھی گفتگو کی، بات چیت کی اس میں امریکہ کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ فل اینڈ امیڈیٹ سیز فائر پر تیار ہو گئے ہیں، مکمل اور فوری سیز فائر، جنگ بندی پر تیار ہو گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے مبارکباد دی ہے دونوں ممالک کو فار یوزنگ کامن سینس اینڈ گریٹ انٹیلیجنس۔ اچھا جی، ظاہر ہے کامن سینس تو یہی تھی کہ لڑائی نہ کریں، لڑائی تباہی ہے، پاکستان کی تو مجبوری تھی، جنگ ہماری خواہش نہیں تھی، لیکن جب مسلط کر دی گئی تو پھر ہم نے پوری طاقت سے جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ اس سے جواب دیا، ان کے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور وہ نظر آیا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے لفظ استعمال کیے تھے نا کہ ہم جب جواب دیں گے تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، تو وہ گونج اصل میں پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی، جب وہ جہاز گرائے پاکستان نے 5 جہاز گرائے انڈیا کے، اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی وہ گونج، تبھی سے دنیا کے ممالک بیچ میں آگے تھے کہ سر آپ نے بڑا کمال کر دیا، ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے، وہ 5 جہاز گرا دیے، اب آپ چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ ہمارا خیال تھا کہ نہیں، ابھی تو صرف دفاع کیا ہے، جواب ابھی دینا ہے، اور وہ ہماری مرضی کا ٹائم، ہماری مرضی کی لوکیشن، ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور پھر کل انڈین میڈیا چیخ رہا تھا کہ 26 جگہوں پہ حملے کر دیے ہیں، 36 جگہوں پہ کر دیے ہیں، کسی نے کہا 70 جگہوں پہ کر دیے ہیں، سارا کچھ ہوا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو آج 2 صحافی، ایک سی این این کے ہیں نک رابرٹسن، اور ان کی ویڈیو لگی ہوئی ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے برطانوی صحافی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آج کوٹو ہوتے رہے، انہوں نے اس کی سیز فائر کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی پاکستان نے، ایک تو انڈیا نے حرکت کی تھی کہ نیوکلیئر پاور پاکستان پر حملہ کیا، لیکن اس کے بعد جب پاکستان کا جواب آنا شروع ہوا، خاص طور پر کل سے جب میزائلوں کے حملے ہوئے نور خان ایئر بیس اور ان اٹیکس کے بعد، پھر پاکستان نے جو تابڑ توڑ حملے کیا، پھر پاکستان نہیں رکا، اور پھر ان کی دوڑ لگی ہے، پھر انہوں نے جا کے سفارشیں کیا کہ سر بچائیں، کسی طرح روکیں پاکستان کو، اور پھر پاکستان رک گیا۔ پاکستان نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم نے یہ انہیں سبق سکھا دیا، انہیں عقل آ گئی ہے، پاکستان جنگ نہیں چاہتا۔ اچھا، پاکستان کس ملک سے جنگ نہیں چاہ رہا ہے؟ آبادی میں 5 گنا بڑا ہے، میرے خیال 5 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے، ہم 25 کروڑ ہے اور وہ کوئی 150 کروڑ ہے، 6 گنا بڑا ہے۔ اچھا، اکانومی میں دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کے ٹوٹل، اچھا فورن ریزروز میں دیکھیں تو وہ پاکستان کے مقابلے میں تو وہ یوں لگتا ہے ایسے کر کے دیکھنا پڑے گا، جو ہم پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے نا یو ایس، تو جب نیو یارک میں جب وہ بلڈنگس کو دیکھتے ہیں تو جب قریب کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو یوں کر کے دیکھنا پڑتا تھا، تو انڈیا کے بھی پاکستان کے مقابلے میں، ویسے تو دنیا بہت آگے ہے، اتنے زیادہ ریزروز۔ اچھا بجٹ دیکھ لیں، پاکستان کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ کوئی ہے $8 ارب سے بھی کم ہے، 7.8 بلین ڈالر ہے۔ اچھا انڈیا کا بجٹ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ ہے، 86 بلین ڈالر، 86 ارب ڈالر، 86.1 ٹو بی پریسائز بلین ڈالر۔ اچھا اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن، اچھا پاکستان سے ان کی فوج نمبرز میں، وہ جہاز پاکستان سے وہ میچ ہی نہیں کر رہے نمبرز، لیکن جب پروفیشنلزم کی بات آئی، جب مقابلے کی بات آئی تو انڈیا واز آل آؤٹ آن زیرو، ڈک پر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان نے انہیں کہیں کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ہاں وہ جو فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہوتا ہے انہوں نے کر لیا نا، اپنا میزائل حملہ کر لیا، ڈرونز بھیج کے دیکھ لیا، جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، لیکن پھر جب پاکستان کا جواب آیا تو پھر انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، پھر ان کی ایسی کی تیسی پھر گئی۔ اچھا یہ کیسے ہوا؟ اتنے تھوڑے سے بجٹ، اتنے چھوٹے سے نمبرز، کچھ فیکٹرز ہیں۔ سب سے بڑا فیکٹر، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، یہ خوف ہے جس کی وجہ سے وہ آل آؤٹ وار کی بجائے انہوں نے لمیٹڈ ایریاز میں وار کیا۔ اچھا دونوں ملکوں میں ان کی تمام تر واہیاتیوں کے باوجود، نان سینسر کے باوجود، جنگی جنون کے باوجود، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان جنرل یا ایٹ لارج اس کو سویلین لوکیشنز کو ٹارگٹ نہیں کیا۔
پاکستان نے بھی بالکل نہیں کیا. انہوں نے بھی مطلب کچھ جگہوں پر آیا جیسے پنڈی میں ہوا, لیکن چونکہ جتنا نمبر آف وہ جو اوور آل والیوم دیکھیں اٹیک کا تو اس حساب سے کچھ بھی نہیں تھا. اچھا پاکستان کا بھی تو PSL چل رہا تھا نا, ادھر IPL چل رہا تھا. پاکستان نے تو خیر اس طرح کی حرکت کرنی نہیں تھی, انہوں نے بھی وہ اسٹیڈیم کے باہر کیا, ادھر میچ نہیں تھا, خیر اسٹیڈیم کے قریب وہاں پر ہوا. تو ان جنرلی اس کی پیچھے ریزن کیا تھی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو تھینک یو ذوالفقار علی بھٹو, تھینک یو محترمہ بے نظیر بھٹو, تھینک یو نواز شریف صاحب کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی یہ جو صلاحیتیں ہیں, اور بھی لوگ جو جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا, ڈاکٹر قدیر خان ہے, باقی سب لوگ بھی جو ہے یہ وہ لوگ ہیں. مینلی بھٹو صاحب ہمارا نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے کے حوالے سے, محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ میزائل پروگرام کو شروع کرنے کے حوالے سے, اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور نواز شریف صاحب فائنلی اس کا جو نیوکلیئر ٹیسٹ تھے تمام در پریشر کے باوجود وہ انہوں نے کیا. یہ تو پاکستان کی بیس تھی. لیکن اب تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا, ٹیکنالوجی تو یوں تبدیل ہوتی رہتی ہے, جو نئے میزائلز, نئے جہاز, JF تھنڈر اور یہ ساری چیزیں, اس میں اگین دو لوگوں کا شکریہ صدر آصف علی زرداری اور شکریہ نواز شریف. ایک مرتبہ پھر لوگ مذاق اڑاتے تھے, زرداری صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ روز چائنا کیوں چلا جاتا ہے. نواز شریف صاحب نے فائنلی ان کے وہ زرداری صاحب کے ٹائم میں وہ CPEC کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, مطلب وہ پلاننگ ہو رہی تھی, پلاننگ فیز میں تھا, MOUs ہو رہے تھے, اور فائنلی جو سٹارٹ ہوا وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. بہت اعتراضات ہوئے, بہت سی ریزرویشنز تھی, کچھ چیزوں پہ ہم نے بھی, میرے جیسے بندے نے بھی ریزرویشنز رکھی, سارا کچھ ہوا کہ جی ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ہم چائنا کو کیا فیور دے رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. لیکن وہ چیزوں نے آج پے کیا ہے. آج ہمیں نظر آیا ہے وہ جو چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ, چائنا کے سپورٹ کے ساتھ آج جب ہم کھڑے تھے, تو آج ہم اپنی قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے فخر سے سر بلند کر کے کھڑے ہیں کہ اپنے سے نمبرز میں, بظاہر طاقت میں, فگرز میں, کمپیریزنس میں, اکانومی کے لحاظ سے, ملٹری کی نمبرز کے لحاظ سے, ان سب چیزوں میں ہم سے بہت بڑا جو ملک تھا اس کو ہم نے ناکو چنے چبوا دیا, اسے وہ تگنی کا ناچ نچا دیا, اسے چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ہمارے ان ریلیشن شپ کی وجہ سے, جس میں یہ 5-6 لوگوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور پھر ہماری حکومتیں, مثلا خاص طور پر یہ جو حکومت ہے نون لیگ, اور یہ جو الائز کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہے, باقی بھی جماعتیں, مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کمال کے بندے نکلے ہیں. سیاست اپنی جگہ, انہوں نے سیاست بھی کیا ہے, لیکن کہیں ایسا نہیں نظر آیا کہ انہیں کوئی پاکستان کہ وہ خلاف ہو سکتے, پاسبل ہی نہیں تھا, ایسی کوئی بات کسی سے بھی نہیں ہو سکتا تھا سوائے ایک پارٹی کے جنہوں نے گند کیا ہے, PTI, اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. اور وہ انہیں پے بیک کرنا پڑے گا. انہوں نے اپنی سیاست کی خاطر اس ملک سے دشمنی اپنی دکھائی ہے, ہمیں سب کو دکھائی ہے, بڑا واضح ہے. اور ان کے وہ جو بیٹھے ہیں نا 2 نمبر فراڈیے باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر بھی جو جنہوں نے گند مچایا ہے, نفرت پھیلانے کی کوشش کی, وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں. پر یہ لوگ ہیں, یہ حکومت ہے, اس میں وزارت خارجہ کا جو کردار ہے, وزارت اطلاعات کا کردار ہے, ہر لیول پہ جس کا جہاں کردار تھا, سب نے پاکستان کی آرم فورسز میں, فوج, آرٹلری, ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, خاص طور پر ایئر فورس, ISPR, میڈیا ونگ, جو جس کا جو کردار تھا زبردست طریقے سے انہوں نے اپنایا. کہیں کوئی لوپ ہول نہیں ہے, کہیں کوئی کمی نہیں رہی, کہیں کوئی ہیپ ہیزرڈ نہیں تھا, کہیں کوئی جلد بازی نہیں نظر آئی, کہیں لیک آف پلاننگ نہیں نظر آئی. پرفیکٹ پلاننگ, اسٹریٹجی اور ایکسلنٹ ایگزیکیوشن زبردست طریقے سے سارے مل کے چلے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم فخر سے سر بلند کر کے کھڑے ہیں, ورنہ جنگیں تو تباہی ہی لاتی ہیں. وہ ابھی بھی جو نقصان ہوا ہے, جانی نقصان, خاص طور پہ مالی نقصان ریکور ہو جاتے ہیں, اتنے کروڑ ڈالر اور اتنے یہ ساری چیزیں ریکور ہو جائیں گی. جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے نا, ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی, کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. وہ چند بچے ہیں, جوان ہیں, جو بھی ہیں, ہمارے فوجی ہیں, سویلین ہیں, جیسے بھی ہیں, وہ بڑا لاس ہے. لیکن جو دنیا میں جنگوں نے تباہی مچائی ہے, جن ملکوں کی بدحالی ہم نے دیکھی ہے, تباہی ہم نے دیکھی ہے, اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو پاکستان آج نہ صرف سروائیو کر رہا ہے بلکہ کامیاب ہوا ہے. اور یہ کامیابی میں اور آپ صرف کلیم نہیں کر رہے ہیں, ساری دنیا مان رہی ہے,
ساری دنیا اس کا اعلان کر رہی ہے کہ پاکستان نے فتح حاصل کیا ہے اپنے سے بہت بڑے دشمن کے خلاف، لیکن ابھی کئی مرحلے باقی ہیں۔ اب جو سیز فائر ہوا ہے، اب مذاکرات ہوں گے، اب بات ہوگی انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے، وہ کن ایشوز پر ہونی ہے، سنتاس معاہدے کے حوالے سے کیا بات ہونی ہے، کشمیر کے حوالے سے کیسے بات چیت ہوگی، ہمارے اپنے میوچل جو ریلیشن شپ ہیں وہ فیوچر میں کیسے ہوں گے، یہ بہت سی باتیں ہونی ہیں۔ حکومتوں نے، دونوں حکومتوں نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مودی سے مجھے کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں، وہ اپنی سیاست کی خاطر جس پریشر میں آ چکا ہے، شاید وہ اس پریشر سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو، وہ شاید کوئی بہت اچھے فیصلے انڈیا کے لیے اور اس خطے کے لیے اور اس خطے کے کچھ 2 ارب لوگوں کے مستقبل کے لیے کوئی بہت اچھے فیصلے شاید نہ کر سکے، لیکن پاکستان نے جس طرح سینسبلی رول پلے کیا ہے، ہاں میں پاکستان آرمی کی اور حکومت کی ان سب کی تو تعریف کر رہا ہوں، پاکستانی میڈیا کیا زبردست رول ہے۔ اگر اس دوران میں ہم بھی نہیں دیکھتے تھے انڈین میڈیا، لیکن اس دوران میں چونکہ ظاہر سچویشن ایسی تھی، ہم نے اس کو بھی مانیٹر کیا، انڈین میڈیا دیکھتے رہے، کوئی میچ ہی نہیں پاکستان کا میڈیا، کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا میچور، اتنا سینسیبل اور اتنا رسپانسبل نظر آیا ہے کہ انڈیا والے تو دور دور کہیں قریب، مطلب قریب ہی نہیں لگتے تھے، کہیں اتنا دور تھے وہ۔ تو ویل ڈن ایوری ون، بوائز پلیڈ ویل، ویل ڈن بوائز، سب نے کمال کیا ہے اور ہم اس میں کامیاب رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے۔ قوم متحد تھی ایک پارٹی کی گند کے علاوہ، اچھا اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں، وہ روز ہی ہونی ہے باتیں، پھر کر لیں گے۔ ساری پارٹیاں اکٹھی تھیں ان کے علاوہ، اور سب پاکستان کے ساتھ تھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ہم سب کی جو زندگیاں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری جابس ہیں، ہماری فیملیز ہیں، ہماری زندگیاں ہیں، یہ سب پاکستان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔